علامہ محمد اقبال۔ علامہ اقبال 1870 میں پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ایک عظیم شاعر، فلسفی اور سرگرم سیاسی رہنما تھے۔ ان کا تعلق کشمیری برہمنوں کے خاندان سے تھا، جنہوں نے لگ بھگ 300 سال قبل اسلام قبول کیا تھا۔ علامہ اقبال نے ابتدائی تعلیم روایتی مدرسہ میں حاصل کی۔ بعد ازاں انہوں نے سیالکوٹ مشن اسکول میں داخلہ لیا، جہاں سے انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ 1857 میں انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے بیچلر آف آرٹس ڈگری حاصل کر لی۔ 2 سال بعد انہوں نے ماسٹر ڈگری حاصل کی اور اسے اورینٹل کالج لاہور میں تاریخ، فلسفہ اور انگریزی کے لیکچرر کے طور پر مقرر کیا گیا۔ بعد میں وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ چلے گئے۔ کیمبرج سے ڈگری حاصل کرنے کے بعد انہوں نے میونخ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اور آخر کار وکیل کی حیثیت سے اہل ہو گئے۔ 1908 میں وہ ہندوستان واپس آ گئے۔ قانون کی تعلیم و مشق کے علاوہ اقبال شاعری بھی کرتے تھے۔ انہوں نے 1911 میں سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں انفرادی سوچ کو عام کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ 1928 تک ایک عظیم مسلمان فلسفی کی حیثیت سے ان کے ساتھ مضبوطی سے قائم ہو گئی اور انہیں حیدرآباد، علی گڑھ اور مدارس میں لیکچر دینے کی دعوت دی گئی۔ لیکچرز کا یہ سلسلہ بھی بعد میں کتاب اسلام میں مذہبی خیال کی تعمیر نو کے طور پر شائع ہوا۔ 1930 میں اقبال کو الہ آباد میں مسلم لیگ اوپن سیشن کی صدارت کے لیے مدعو کیا گیا۔ اپنے تاریخی الہ آباد خطاب میں اقبال نے شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد اور خود مختار ریاست کا نظارہ کیا۔ 1932 میں تیسری گول میز کانفرنس میں بطور مسلمان مندوب انگلینڈ آئے۔ بعد کے برسوں میں جب قائد ہندوستان چھوڑ چکے تھے اور انگلینڈ میں مقیم تھے، علامہ اقبال نے انہیں ہندوستانی مسلمانوں کی سیاسی مسائل اور ریاست کی صورتحال کے بارے میں اپنی ذاتی خیالات پہنچانے کے لیے انہیں خط لکھا اور انہیں واپس آنے پر بھی راضی کیا۔ یہ خطوط جون 1936 سے نومبر 1937 تک جاری ہیں۔ خط و کتابت کا یہ سلسلہ اب پاکستان کی جدوجہد آزادی سے متعلق اہم تاریخی دستاویزات کا ایک حصہ ہے۔ 21 اپریل 1938 کو عظیم مسلم شاعر، فلسفی اور مسلم مقصد کے چیمپئنز انتقال کر گئے، لیکن وہ اپنی خوبصورت شاعری کی وجہ سے ہمیشہ قارئین کے دل میں حاضر رہیں گے۔
وہ لاہور کی بادشاہی مسجد کے پاس ہی دفن ہیں۔ علامہ اقبال was the great poet, philosopher and active political leader born at Sialkot, Punjab in 1877. He descended from a family of Kashmiri Brahmins who had embraced Islam about 300 years earlier. Allama Iqbal received his early education in the traditional madrasa. Later, he joined the Sialkot Mission School, from where he passed his matriculate examination. In 1897, he obtained his Bachelor of Arts degree from Government College, Lahore. After 2 years, he secured his master's degree and was appointed in the Oriental College, Lahore, as a lecturer of history, philosophy, and English. He later proceeded to Europe for higher studies. Having obtained a degree from Cambridge, he secured his doctorate at Munich and finally qualified as a lawyer. He returned to India in 1908. Besides teaching and practicing law, Allama Iqbal continued to write poetry. He resigned from government service in 1911 and took up the task of propagating individual thinking among the Muslims through his poetry. By 1928, his reputation as a great Muslim philosopher was solidly established, and he was invited to deliver lectures at Hyderabad, Aligarh, and Madras. These series of lectures were later published as a book, The Reconstruction of Religious Thought in Islam. In 1930, Iqbal was invited to preside over the open session of the Muslim League at Allahabad. In his historic Allahabad address, Iqbal visualized an independent and sovereign state for the Muslim of northwestern India in 1932. Iqbal came to England as a Muslim delegate to the Third Round Table Conference. In later years, when the Qaid had left India and was residing in England, Allama Iqbal wrote to him conveying to him his personal views of political problem and state of affairs of the Indian Muslims, and also persuading him to come back. These letters are dated from June 1936 to November 1937. This series of correspondence is now a part of important historic document concerning Pakistan's struggle for freedom. On April 21, 1938, the great Muslim poet
philosopher and the champion of the Muslim cause, passed away. But he will always be present in reader's heart due to his beautiful poetry. He lies buried next to Badshahi Mosque in Lahore. قائد اعظم محمد علی جناح، آپ اس صدی کے سب سے بڑے رہنما ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی پاکستان کے قیام کے لیے وقف کر دی۔ سب سے پہلے وہ انڈین نیشنل کانگریس کے ممبر تھے۔ انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کے لیے کام کیا، لیکن بعد میں وہ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے دن رات کام کیا۔ 1946-47 کے عام انتخابات میں مسلم لیگ نے صوبائی اسمبلیوں کی بڑی تعداد میں نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ 1940 میں پاکستان کی قرارداد پاس کی گئی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد انگریزوں نے ملک چھوڑنے کا وعدہ کیا۔ 14 اگست 1947 کو ہندوستان دو ریاستوں ہندوستان اور پاکستان میں تقسیم ہوا۔ یہ جناح کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس کے باوجود انہیں فخر نہیں تھا۔ آپ عاجز رہے۔ جسمانی طور پر قائد اعظم محمد علی جناح ایک کمزور اور پتلے آدمی تھے۔ ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی، لیکن دوسری طرف وہ مضبوط ارادے کا آدمی تھا۔ انہیں بڑی تعداد میں پریشانیوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ اپنے موقف پر قائم ہیں۔ انگریز اور ہندو انہیں جیتنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ انہوں نے ہمیشہ ہر موقع پر مضبوط ارادے کا مظاہرہ کیا۔ وہ چٹان کی طرح مضبوط تھے۔ وہ ہمت والا آدمی تھا۔ وہ بہادر آدمی اور نڈر رہنما بھی تھا۔ پاکستان حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ٹوٹی صحت کی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے اپنی جان کو لاحق خطرات اور ہندوؤں اور انگریزوں کے مخالفت کی پرواہ نہیں کی۔ وہ تمام حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ انہیں موت کا خوف تک نہیں تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح بہت عقل مند آدمی تھا۔ اس کا آزادانہ فیصلہ اور رائے تھی۔ انہوں نے وجوہات کی روشنی میں ہر چیز کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے جذبات کو اپنے معاملات میں دخل اندازی نہیں ہونے دی۔ کسی معاملے کے خلاف یا ان کے حق میں اس کے دلائل نہایت صاف اور واضح تھے۔ ان عظیم خوبی کے ذریعے انہوں نے ہندو سازشوں اور انگریز ذہن کو ناکام بنا دیا اور اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے۔ انہیں برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن حاصل ہوا۔ مخلص اور عقل مند کامیاب کے لیے ضروری خوبی ہیں۔
لہٰذا قائد اعظم محمد علی جناح ایک مخلص اور متقی رہنما تھے۔ وہ سیدھے اور ایماندار تھے۔ انہوں نے اپنی ذاتی مفاد یا شہرت کے لیے کبھی کام نہیں کیا۔ انہوں نے اپنا پورا وقت اور توانائی پاکستان کے حصول کے لیے کام کرنے کے لیے وقف کر دی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی خدمت کے لیے تیار رہتے تھے۔ اگرچہ ان کی صحت خراب تھی، اس کے باوجود انہوں نے اپنی قوم کے لیے سخت محنت کی۔ وہ اپنے لوگوں کو پسند کرتے تھے اور ان کے لیے کام کرتے تھے۔ قائد نے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بے لوث کام کیا۔ پاکستان بننے کے بعد انہوں نے اپنی موت تک ان کے لیے سخت محنت کی۔ انہوں نے پوری قوم کو کام کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا، کام، کام اور کام۔ انہوں نے اسی چیز کو عملی جامہ پہناتے ہوئے کہا۔ پاکستان کی جدوجہد کے دوران قائد اعظم محمد علی جناح کو بہت تقریریں کرنا پڑیں۔ انہوں نے سامعین کو بہت متاثر کیا۔ انہوں نے اپنی تقریر کو بہت مؤثر انداز میں پہنچایا۔ انہوں نے اپنی تقریر میں اس موضوع کے تمام اہم پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ جب انہوں نے حلقہ اسمبلی میں تقریر کی، اس کے افعال پر واضح گفتگو ہوئی اور اپنے آپ کو ایک کامیاب عوامی اسپیکر ثابت کیا۔ ان کی آواز میں ایک زبردست خوف تھا۔ ہر ایک نے دھیان سے ان کی باتیں سنیں۔ محنت ہی کامیابی کی کلید ہے۔ قائد اعظم کو یہ معلوم تھا، وہ ایک محنتی شخص تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی خدمت کے لیے تیار رہتے تھے۔ اگرچہ ان کی صحت خراب تھی، اس کے باوجود انہوں نے اپنی قوم کے لیے سخت محنت کی۔ وہ اپنے لوگوں کو پسند کرتے تھے اور ان کے لیے کام بھی کرتے تھے۔ وہ بھی اسے بہت پسند کرتے تھے۔ مزید یہ کہ انہوں نے آرام کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے ہندوستان کے لمبے دورے کیے۔ انہیں تمام پریشانیوں کو حل کرنا تھا، لیکن انہوں نے کبھی تھکن کا اشارہ نہیں دکھایا۔ ہمارے عظیم قائد کے اس معیار نے مسلمانوں میں نئی روح پھونک دی۔ آخر کار وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک نیا وطن بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ آج ہم ایک آزاد ملک ہیں، آزادی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہ تمام قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح is the greatest leader of this century. He devoted his life to creation of Pakistan. First of all, he was the member of Indian National Congress. He worked for the Hindu-Muslim unity. But later on, he joined the Muslim League.
He worked day and night. In 1946 to 47 general election, the Muslim League won a large number of seats in the provincial assemblies. Pakistan resolution was passed in 1940. After the Second World War, the British promised to leave the country. On 14th August 1947, India was divided into two states, India and Pakistan. It was a great success for Jinnah. Despite it, he was not proud. He stayed humble. Physically, the Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was weak and thin person. His health was not good. But on the other hand, he was a man of strong will. He had to face a large number of problems and hardships, but they remained firm to his stand. The English and the Hindus could not succeed to win him over. He always showed strong willpower at all occasions. He was as firm as a rock. He was a man of courage. He was also a brave man and fearless leader. To get Pakistan, he did not care of his broken health. He did not care for danger to his life and opposition from the Hindus and the English. He was ready to face all circumstances. He was not even afraid of death. The Quaid-e-Azam was a very wise man. He had an independent judgment and opinion. He decided everything in the light of reason. He never allowed his passions to interfere into his affairs. His argument against or in favor of matter were very clear and convincing. Through this great quality, he filled the Hindu intrigues and the English mind and succeeded in his mission. He got a separate homeland for the Muslim of subcontinent. Sincerely and devotion are essential virtues for success. Therefore, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was a sincere and devoted leader. He was upright and honest. He never worked for his personal gain or fame. He devoted all his time and energy to work for the achievement of Pakistan. He was always ready to serve others. Although his health was poor yet, he worked hard for his nation. He liked his people and worked for them. The Quaid-e-Azam worked selflessly for the Indian Muslims.
After Pakistan was made, he continued to work hard for them until his death. He never stopped his work. He advised the whole nation to work. He said, work, work, and work. He put the same thing into practice. During the struggle for Pakistan, the Quaid-e-Azam had to make a lot of speeches. He impressed the audience because he was a very good orator. He delivered his speech very effectively. He discussed all the important aspects of the subject in his speech. When he spoke in the Constituent Assembly, he discussed its function clearly and proved himself a very successful public speaker. There was a great awe in his voice. Everybody listened to him attentively. Hard work is key to success. The Quaid-e-Azam knew it. He was a hard-working and industrious person. He was always ready to serve others. Although his health was poor yet, he worked hard for his nation. He liked his people and worked for them. They too liked him much. Moreover, he refused to take rest. He made long tours of India to awaken the Muslim. He had to solve all the problems, but he never showed a sign of exhaustion. This quality of our great leader infused new spirit in the Muslims. At last, he succeeded to create a new homeland for the Muslims of India. Today, we are enjoying freedom in an independent. We are enjoying freedom in an independent country. It is the result of effort of our great leader, the Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Poetry of Allama Muhammad Iqbal. کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں؟ کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں؟ حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں. کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں؟ حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں. ہم کون ہیں کیا ہیں باخدا یاد نہیں. ہم کون ہیں کیا ہیں باخدا یاد نہیں. اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں. ہم کون ہیں کیا ہیں باخدا یاد نہیں. اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں. ہے اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس. ہے اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس. ہے اگر نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں.
ہے اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس، ہے اگر نہیں یاد تو مسجد کے صدا یاد نہیں۔ بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے عام محفل میں، بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے عام محفل میں، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں۔ بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے عام محفل میں، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں۔ آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، سب کچھ ہے یاد مگر خدا یاد نہیں۔ آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، سب کچھ ہے یاد مگر خدا یاد نہیں۔ مرزا غالب۔ مرزا غالب اردو زبان کے سب سے بڑے شاعر سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی عظمت کا راز صرف ان کی شاعری کے حسن اور ان کی بیان کی خوبی ہی میں نہیں ہے، ان کا اصل کمال یہ ہے کہ وہ زندگی کے حقائق اور انسانی نفسیات کو گہرائی میں جا کر سمجھتے ہیں اور بڑی سادگی سے عام لوگوں کے لیے بیان کر دیتے ہیں۔ غالب جس پر اشوب دور میں پیدا ہوئے، اس میں انہوں نے مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت کو برباد ہوتے ہوئے اور باہر سے آئی ہوئی انگریز قوم کو ملک کے اقتدار پر چھاتے ہوئے دیکھا۔ غالباً یہی وہ پس منظر ہے جس نے ان کی نظر میں گہرائی اور فکر میں وسعت پیدا کی۔ مرزا غالب کا نام اسد اللہ بیگ خان تھا، باپ کا نام عبداللہ بیگ تھا۔ آپ 27 دسمبر 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ غالب بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے۔ ان کی پرورش ان کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ نے کی، لیکن 8 سال کی عمر میں ان کے چچا بھی فوت ہو گئے۔ نواب احمد بخش خان نے مرزا کے خاندان کا انگریزوں سے وظیفہ مقرر کرا دیا۔ 1810 میں 13 سال کی عمر میں ان کی شادی نواب احمد بخش کے چھوٹے بھائی مرزا الہی بخش خان معروف کی بیٹی امرا بیگم سے ہو گئی۔ شادی کے بعد انہوں نے اپنی آبائی وطن کو خیر آباد کہہ کر دہلی میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ شادی کے بعد مرزا کے اخراجات بڑھ گئے اور مقروض ہو گئے۔ اس دوران میں انہیں مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور قرض کا بوجھ مزید بڑھنے لگا۔ آخر مالی پریشانیوں سے مجبور ہو کر غالب نے قلعہ کی ملازمت اختیار کر لی اور 1850 میں بہادر شاہ ظفر نے مرزا غالب کو نجم الملک نظام جنگ کا خطاب عطا فرمایا اور خاندان تیموری کی تاریخ لکھنے پر مامور کر دیا اور 50 روپے ماہور مرزا کا وظیفہ مقرر ہوا۔ غرر کے بعد مرزا کی سرکاری پینشن بھی بند ہو گئی۔ چنانچہ انقلاب 1857 کے بعد مرزا نے نواب یوسف علی خان والی رامپور کو
امداد کے لیے لکھا۔ انہوں نے 100 روپے ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا جو مرزا کو تادم حیات ملتا رہا۔ غالب نے 15 فروری 1869 کو انتقال فرمایا۔ مرزا غالب پوئٹری۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے آرماں لیکن پھر بھی کم نکلے، بہت نکلے میرے آرماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ڈرے کیوں میرا قاتل، کیا رہے گا اس کی گردن پر، ڈرے کیوں میرا قاتل، کیا رہے گا اس کی گردن پر، وہ خون جو چشم تر سے عمر بھر یوں دم بدم نکلے، وہ خون جو چشم تر سے عمر بھر یوں دم بدم نکلے۔ مگر لکھوائے کوئی اس کو خط تو ہم سے لکھوائے، مگر لکھوائے کوئی اس کو خط تو ہم سے لکھوائے، ہوئی صبح اور خر سے کان پر رکھ کر قلم نکلے، مگر لکھوائے کوئی اس کو خط تو ہم سے لکھوائے، ہوئی صبح اور خر سے کان پر رکھ کر قلم نکلے۔ ہوئی جن سے توقع خستگی کی داد پانے کی، ہوئی جن سے توقع خستگی کی داد پانے کی، وہ ہم سے بھی زیادہ خستہ تیغ ستم نکلے، ہوئی جن سے توقع خستگی کی داد پانے کی، وہ ہم سے بھی زیادہ خستہ تیغ ستم نکلے۔ محبت میں نہیں ہے فرق، محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پر دم نکلے، محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی امید پر نہیں آتی، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ موت کا ایک دن معین ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی، آگے آتی تھی حال دل پر ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی، ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی، ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب،
شرم تم کو مگر نہیں آتی، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ غزل نمبر 3۔ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انساں ہونا۔ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انساں ہونا۔ وائے دیوانگی یہ شوق کے ہر دم مجھ کو، وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو، آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیران ہونا۔ وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو، آپ جانا ادھر اور آپ بھی حیران ہونا۔ عشرت قتل گہ اہل تمنا مت پوچھ، عشرت قتل گہ اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا۔ عشرت قتل گہ اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا۔ لے گئے خاک میں ہم داغے تمنائے نشاط، لے گئے خاک میں ہم داغے تمنائے نشاط، تو ہو اور آپ بے صد رنگ گلستاں ہونا۔ لے گئے خاک میں ہم داغے تمنائے نشاط، تو ہو اور آپ بے صد رنگ گلستاں ہونا۔ عشرت پارا، عشرت پارائے دل زخم تمنا کھانا، عشرت پارائے دل زخم تمنا کھانا، لذت ریش جگر گھر کے نمک داں ہونا۔ لذت ریش جگر گھر کے نمک داں ہونا۔ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ حیف اس چارہ گر کپڑے کی قسمت غالب، حیف اس چارہ گر کپڑے کی قسمت غالب، حیف اس چارہ گر کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا۔ حیف اس چارہ گر کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا۔ حفیظ جلندھری۔ حفیظ جلندھری کا محمد حفیظ نام اور حفیظ تخلص تھا۔
جلندھر میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ گھریلو حالات سازگار نہ تھے، اس لیے تعلیم ادھوری رہ گئی۔ شعر و شاعری کا فطری ذوق رکھتے تھے۔ چنانچہ بچپن ہی میں شعر کہنے لگے۔ مولانا غلام قادر گرامی کی شاگردی اختیار کی۔ مختلف ادبی رسائل میں لکھتے رہے۔ مشاعروں نے انہیں شہرت دی۔ مختلف سرکاری محکموں سے وابستہ رہے۔ 1947 میں پاکستان چلے آئے۔ 1982 میں لاہور میں فوت ہوئے۔ ان کا مزار اقبال پارک میں مینار پاکستان کے قریب واقع ہے۔ زبان کی صفائی اور سادگی، موسیقیت ان کے کلام کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ پاکستان کا قومی ترانہ ان کی ایک باعث فخر تخلیق ہے۔ انہوں نے دیگر بہت سی قومی نظمیں بھی لکھی ہیں۔ حفیظ جلندھری ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ انہوں نے مختلف اصناف سخن مثلاً مثنوی، گیت، غزل اور نظم وغیرہ میں طبع آزمائی کی۔ غزل: عبادتوں کا ذکر ہے، عبادتوں کا ذکر ہے، نجات کی بھی فکر ہے۔ عبادتوں کا ذکر ہے، نجات کی بھی فکر ہے۔ جنون ہے ثواب کا، جنون ہے ثواب کا، خیال ہے عذاب کا۔ جنون ہے ثواب کا، خیال ہے عذاب کا۔ مگر سنو تو شیخ جی، مگر سنو تو شیخ جی، عجیب شے ہیں آپ بھی۔ مگر سنو تو شیخ جی، عجیب شے ہیں آپ بھی۔ بھلا شباب و عاشقی، بھلا شباب و عاشقی، الگ ہوئے بھی ہیں کبھی۔ بھلا شباب و عاشقی، بھلا شباب و عاشقی، الگ ہوئے بھی ہیں کبھی۔ حسین جلوہ ریز ہوں، حسین جلوہ ریز ہوں، ادائیں فتنہ خیز ہوں۔ حسین جلوہ ریز ہوں، حسین جلوہ ریز ہوں،
ادائیں فطر پروین شاکر پروین شاکر کو اردو کی منفرد لہجے کی شاعرہ ہونے کی وجہ سے بہت ہی کم عرصے میں وہ شہرت حاصل ہوئی جو بہت کم لوگوں کو حاصل ہو پاتی ہے۔ 24 نومبر 1952 کو پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے والد کا نام سید شاکر حسن تھا۔ ان کا خانوادہ صاحبان علم کا خانوادہ تھا۔ ان کے خاندان میں کئی نامور شعراء اور ادبا پیدا ہوئے، جن میں بہار حسین آبادی کی شخصیت بہت بلند و بالا ہے۔ آپ کے نانا حسن اکثری اچھا ادبی ذوق رکھتے تھے۔ انہوں نے بچپن میں پروین کو کئی شعراء کے کلام سے روشناس کروایا۔ پروین ایک ہونہار طالبہ تھیں۔ دوران تعلیم وہ اردو مباحثوں میں حصہ لیتی رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ریڈیو پاکستان کے مختلف علمی ادبی پروگراموں میں شرکت کرتی رہیں۔ انگریزی ادب اور زبان دانی میں گریجویشن کیا اور بعد میں انہی مضامین میں جامعہ کراچی سے ایم.اے کی ڈگری حاصل کی۔ پروین شاکر استاد کی حیثیت سے درس و تدریس کے شعبہ سے وابستہ رہیں اور پھر بعد میں آپ نے سرکاری ملازمت اختیار کر لی۔ سرکاری ملازمت شروع کرنے سے پہلے 9 سال شعبہ تدریس سے منسلک رہیں اور 1986 میں کسٹم ڈپارٹمنٹ CBR اسلام آباد میں سیکٹری دوم کے طور پر اپنی خدمات انجام دینے لگیں۔ 1990 میں ٹرینٹی کالج جو امریکہ سے تعلق رکھتا تھا وہاں سے تعلیم حاصل کی اور 1991 میں ہارورڈ یونیورسٹی سے پبلک ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ پروین کی شادی ڈاکٹر نصیر علی سے ہوئی، جس سے بعد میں طلاق لے لی۔
شاعری میں آپ کو احمد ندیم قاسمی صاحب کی سرپرستی حاصل رہی۔ آپ کا بیشتر کلام ان کے رسالے فنون میں شائع ہوتا رہا۔ نمونہ کلام ترمیم: یاد کیا آئیں گے وہ لوگ جو آئے نہ گئے، یاد کیا آئیں گے وہ لوگ جو آئے نہ گئے، کیا پذیرائی ہو ان کی جو بلائے نہ گئے۔ یاد کیا آئیں گے وہ لوگ جو آئے نہ گئے، کیا پذیرائی ہو ان کی جو بلائے نہ گئے۔ اب وہ نیندوں کا اجڑنا تو نہیں دیکھیں گے، اب وہ نیندوں کا اجڑنا تو نہیں دیکھیں گے، وہی اچھے تھے جنہیں خواب دکھایا نہ گئے، اب وہ نیندوں کا اجڑنا تو نہیں دیکھیں گے، وہی اچھے تھے جنہیں خواب دکھائے نہ گئے۔ رات بھر میں نے کھلی آنکھوں سے سپنا دیکھا، رات بھر میں نے کھلی آنکھوں سے سپنا دیکھا، بارشیں رقص میں تھیں اور زمین ساکت تھی، رات بھر میں نے کھلی آنکھوں سے سپنا دیکھا، رنگ وہ پھیلے کے نیندوں سے چرائے نہ گئے، رنگ وہ پھیلے کے نیندوں سے چرائے نہ گئے، بارشیں رقص میں تھیں، بارشیں رقص میں تھیں اور زمین ساکت تھی، بارشیں رقص میں تھیں اور زمین ساکت تھی، عام تھا فیض مگر رنگ کمائے نہ گئے، عام تھا فیض مگر رنگ کمائے نہ گئے، پر سمیٹے ہوئے شاخوں میں پرندے آ کر، پر سمیٹے ہوئے شاخوں میں پرندے آ کر ایسے سوئے کہ ہوا سے بھی جگائے نہ گئے، پر سمیٹے ہوئے شاخوں میں پرندے آ کر ایسے سوئے کہ ہوا سے بھی جگائے نہ گئے، تیز بارش ہو گھنا پیڑ ہو، تیز بارش ہو گھنا پیڑ ہو، ایک لڑکی ہو، ایسے منظر کبھی
شہروں میں تو پائے نہ گئے، ایسے منظر کبھی شہروں میں تو پائے نہ گئے۔ روشنی آنکھ نے پی، روشنی آنکھ نے پی، اور سرے مصغاِ خیال، روشنی آنکھ نے پی اور سرے مصغاِ خیال، چاند وہ چمکے کہ سورج سے، چاند وہ چمکے کہ سورج سے بجھائے نہ گئے۔ روشنی آنکھ نے پی، روشنی آنکھ نے پی، اور سرے مصغاِ خیال، چاند وہ چمکے کہ سورج سے بجھائے نہ گئے۔ وفات ترمیم: 26 دسمبر 1994 کو ٹریفک کے ایک حادثے میں اسلام آباد میں 42 سال کی عمر میں مالک حقیقی سے جا ملیں۔ لاحقین میں ان کے بیٹے کا نام مراد علی ہے۔ تفصیلات کے مطابق پروین شاکر صبح اپنے گھر سے اپنے دفتر جا رہی تھیں کہ ان کی کار ایک ٹریفک سگنل پر موڑ کاٹتے ہوئے سامنے سے آتی ہوئی ایک تیز رفتار بس سے ٹکرا گئی۔